शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अरसलान अवान गुजरांवाला से। अरसलान कहते हैं, मैं गुजरांवाला राहवाली कैंट का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ मेरे मामू हैं। उन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे मामू का नेम यावर है। मेरे मामू कहते हैं कि ये तब की बात है जब वो बिल्कुल नए नए कराची में शिफ्ट हुए थे। वो कहते हैं कि हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। उस घर में जब वो शिफ्ट हुए, वो उनकी मिसेस और उनका एक बेटा था जिसकी एज सिर्फ 2 इयर्स थी और उसका नेम अली था। वो कहते हैं हम लोग उस घर में जब शिफ्ट हुए, अभी हम लोगों को उस घर में शिफ्ट हुए सिर्फ दूसरा दिन था। उस घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था जो बिल्कुल सहन में लगा हुआ था। गर्मी का मौसम था तो मेरी मिसेस मेरे बेटे अली को लेकर उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद अली बहुत ज़्यादा रोने लग गया। मेरी मिसेस जो थी उनका नेम इरम था। इरम ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत बहलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो रोए जा रहा था। फिर एकदम से वो ऊपर दरख्त की तरफ देखने लग गया और खिलखिलाकर हंसने लग गया। मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि एकदम इसको क्या हो गया है। ये पहले तो रो रहा था और अब एकदम से इसने हंसना शुरू कर दिया है। उन्होंने जब ऊपर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि पता नहीं इसको क्या हो गया। वो फिर बार बार ऊपर देखकर हंसता ही जा रहा था। खैर वो उस दरख्त के नीचे से उठकर अंदर कमरे में आ गई। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। रात को हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे। एकदम से मेरी आंख खुली तो मुझे अपने बेटे के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंस रहा था, लेकिन उसके हंसने की आवाज़ कमरे में से नहीं आ रही थी। मेरी मिसेस की आदत है जब वो सो जाती हैं तो बहुत गहरी नींद में सोती हैं। मैंने उन्हें फ़ौरन से जगाया और ये कहा कि हम लोगों का बेटा अली कमरे में नहीं है। उसके हंसने और खेलने की आवाज़ बाहर से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि उसके साथ और भी बहुत से बच्चे हंस और खेल रहे हैं। हम लोगों के सहन में से बहुत से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। तभी हम लोग फ़ौरन से अपने बेड से उठे और कमरे से बाहर आए तो हम लोगों का छोटा सा बच्चा जो 2 साल का था महज, वो उसी सहन के दरख्त के नीचे इस तरह से खेल रहा था जैसे उसके साथ बहुत से बच्चे खेल रहे हों। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो बाकी बच्चों की आवाज़ गायब हो गई, लेकिन वो हंस रहा था। हमने उसको उठाया और फ़ौरन से अंदर ले आए। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये सब क्या था। वो बच्चे कौन थे जिनकी आवाज़ें गूंज रही थी। सारी रात हम लोग सो नहीं सके। सुबह फजर की नमाज जब हुई तो मैं मस्जिद में गया। मैंने नमाज अदा की। मैंने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब फ़ौरन से मेरे साथ हमारे घर आए। मौलवी साहब ने जैसे ही घर में दाखिल हुए, पूरे घर का उन्होंने एक विज़िट किया। उसके बाद उस दरख्त के नीचे गए। फिर मेरे बेटे को देखा। मेरा बेटा अली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी कलर्ड आइज़ थी। बहुत प्यारा बच्चा था वो। तो मौलवी साहब का ये कहना था, आप लोगों के इस घर में नेक जिन्नात का बसेरा है और वो सारे नेक जिन्नात आप लोगों के इस घर के इस दरख्त के ऊपर रहते हैं और वो जो नेक जिन्नात हैं वो कभी भी आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आपके बच्चे को पसंद करते हैं और उनके बच्चे आपके बच्चे के साथ खेलते हैं। अगर आप लोगों का दिल नहीं मानता तो आप लोग ये घर छोड़ दें, क्योंकि वो आपके बच्चे से बहुत मायूस हैं। इसीलिए उसको उसके कमरे से उठाकर बाहर लेकर आए। मौलवी साहब ने हमारे बेटे को दम भी कर दिया और मौलवी साहब चले गए। हम लोगों ने 3 दिन के अंदर अंदर वो घर छोड़ दिया। हम लोगों ने तो वो घर छोड़ दिया, लेकिन उन जिन्नात ने हमारा पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर भी हमें ऐसा ही महसूस होने लग गया। अली जो था वो मखसूस किसी को देखकर हंसता और मुस्कुराता रहता था। एक दफ़ा जब मैं जॉब से वापस आया तो मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है। उनका ये कहना था कि मैं किचन में काम कर रही थी और अली जो था उसको मैंने बेड पर बिठाया हुआ था और उसके पास उसके कुछ टॉयज़ रखे हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद
کمرے میں سے بہت ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ مجھے لگا کہ شاید ٹوائس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تبھی میں کیا دیکھتی ہوں، علی بھاگتا بھاگتا کچن میں آیا، جو کہ ابھی بہت تیز چل نہیں سکتا تھا۔ کچن میں آ کر مجھے یہ کہتا ہے، ماما مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور مجھے میٹ بنا کر دو، مجھے میٹ کھانا ہے۔ جب میں نے دیکھا وہ اتنی کلیئر آواز میں بول رہا ہے، میں حیران ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ یہ کہہ کر وہ بہت اونچا ہنسنے لگ گیا اور کچن سے باہر بھاگ کر صحن میں گیا۔ جب میں اس کے پیچھے بھاگ کر صحن میں گئی تو وہ ہم لوگوں کے صحن میں موجود اس درخت کے پاس جا کر غائب ہو گیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً سے کمرے میں گئی تو علی بیڈ پر بیٹھا کسی کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اس کو اٹھا لیا۔ ان جنات نے شاید ہمیں یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ اب ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ جس گھر میں ہم لوگ گئے تھے وہاں پر بھی جنات کا بسیرا تھا۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ اپنے گھر میں ہی اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے سو رہے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے کچن میں کوئی برتن استعمال کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچن میں جیسے کوئی کوکنگ کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، ہم لوگوں کے پورے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ابھی بہت فریش بریانی بنائی ہے اور اس کے ساتھ چائے بھی بن رہی ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اس وقت علی کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ جیسے ہم لوگ کچن میں گئے تو آگے کا منظر دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگوں کے گھر کے کچن میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پر کچن شیلف کے اوپر بالکل تازہ بریانی پکی پڑی تھی اور اس میں سے ابھی دھواں بھی نکل رہا تھا اور ساتھ ایک کپ میں چائے بھی تھی۔ وہ مٹن بریانی تھی اور اس میں سے بہت خوشبو مہک رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ فوراً اپنے کمرے میں آئے۔ ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہم لوگوں نے آ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صبح جب فجر ہوئی میں دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا بتایا کہ میں نے آپ کے کہنے پر گھر بھی بدل دیا۔ اب تو میں کسی اور گھر میں چلا گیا ہوں، لیکن ابھی بھی ان جنات نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی ہمارے گھر میں وہ جنات موجود ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ان جنات کو میں آپ لوگوں کے اوپر سے ہٹا نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک شاہ صاحب کا نمبر دیتا ہوں اور ان کا ایڈریس بتاتا ہوں، آپ ابھی ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی مدد کر دیں گے۔ میں مسجد سے گھر واپس آیا۔ میں نے اسی ٹائم اپنی مسز کو بتایا اور اپنی بائک لے کر گھر سے نکلا اور شاہ صاحب کے پاس گیا۔ ان کو مولوی صاحب کا ریفرنس دے کر میں شاہ صاحب کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی شاہ صاحب ہمارے گھر آئے، انہوں نے کچھ پڑھائی کی، اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، علی کو بھی دیکھا اور وہ جو کھانا بنا پڑا تھا، جیسے اس کو کچن میں جا کر دوبارہ دیکھا، وہ ابھی بھی ویسے ہی فریش تھا اور اس میں سے ویسے ہی دھواں نکل رہا تھا۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کھانے کو اٹھا کر باہر لے آئیں، ہم لوگ اس کھانے کو کھائیں گے۔ ہم لوگ تو ڈر گئے۔ ہم نے شاہ صاحب سے یہ کہا کہ اگر ہم نے یہ کھانا کھایا ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ بن جائے۔ تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ کوئی مصیبت نہیں بنے گی، یہ نیک جنات ہیں جو آپ کے ساتھ مانوس ہیں، آپ کے بچے کے ساتھ ان کے بچے کھیلتے ہیں، انہوں نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے۔ ہم لوگ سب اس کو مل کر کھائیں گے اور اس کھانے کو ختم کریں گے۔ پھر ہم سب لوگوں نے مل کر اس بریانی کو کھایا اور وہ چائے بھی پی جو بالکل تازہ تھی۔ اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اتنے اچھے ذائقے کا کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے شاہ صاحب سے یہ کہا کہ آپ کوشش کر کے ان جنات کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں، وہ بہت چھوٹا ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے اور ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب نے ہمیں کمرے میں بھیج دیا اور وہ خود درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر کافی دیر وہ بات کرتے رہے، پڑھائی کرتے رہے۔ بالآخر شاہ صاحب نے ہمیں بلایا اور یہ کہا کہ یہاں کے جو جنات ہیں یہ نیک جنات ہیں اور یہ اس گھر سے آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ جنات کہتے ہیں ہم لوگ ان کو زندگی میں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم لوگ ان کے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہم اس بچے کی ہمیشہ حفاظت کریں گے، اس کی پوری فیملی کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر کسی نے بھی ہمیں اس سے دور کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے جان سے مار دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان جنات کو اپنے بیٹے سے پیچھے نہ کریں۔ ہم لوگ پھر چپ کر گئے۔ وہ شاہ صاحب جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان جنات نے ہماری بہت مدد کی، وہ نیک جنات تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہم لوگوں کے بہت سے معاملات جو تھے ان میں ہماری ان جنات نے بہت مدد کی۔ ہم لوگوں کے کچھ پراپرٹی کے پیپرز تھے، کچھ زمین کے معاملات تھے، وہ بھی کلیئر ہو گئے۔ مجھے ابو کا فون آیا
اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پیپرز ہم لوگوں کو نہیں دے رہے تھے، کسی نے ہم لوگوں کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ خود آ کر دے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے بھی بہت زیادہ بینیفٹس ملے۔ علی کی زندگی میں ان جنات کو لے کر بہت سے واقعات ہوئے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے علی کو وہ جنات نظر آتے ہیں اور کس طرح سے وہ علی کو اپنا آپ ظاہر کر کے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ماموں نے کراچی سے شیئر کی، جن کا نیم یاور تھا، اور میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیضان شیئر کر رہے ہیں۔ فیضان کہتے ہیں، میں بھلوال سے آگے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی گاؤں میں گندم کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے اور جب گندم کاٹ کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بہت سی آندھی اور طوفان آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس آندھی طوفان میں بہت سے جنات ہوتے ہیں اور وہ اپنا حصہ گندم کا لے کر ہی جاتے ہیں۔ ہم یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے تھے، لیکن تب ہمیں اس چیز کا شعور نہیں تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے گاؤں میں گندم کی کٹائی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کی زمین کے اوپر، ہم لوگوں کے کھیت میں بھی گندم کی کٹائی ہو چکی تھی اور ابھی ساری فصل کاٹ کر وہیں پر رکھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے موسم خراب ہوا اور بہت تیز آندھی شروع ہو گئی۔ ہر طرف اتنی تیز ہوا تھی اور اس ہوا میں بہت زیادہ چیخیں بھی تھیں۔ ہم لوگوں نے خود وہ چیخیں سنی۔ وہ ایسی آوازیں تھیں جیسے بہت سے لوگ چلا رہے ہیں، لیکن ان کی آوازیں بہت دور سے آ رہی تھیں۔ اس وقت میں، میرے ابو اور میرے تایا ابو، ہم لوگ اپنے کھیت پر ہی تھے۔ ہم لوگوں کے بہت سے مزیرے وہاں پر کام کر رہے تھے۔ جب موسم خراب ہوا تو جلدی جلدی گندم کو سمیٹنا شروع کر دیا، لیکن ابھی بھی ساری گندم سمیٹی نہیں گئی تھی۔ ہوا بہت تیز تھی۔ مجھے ابو نے یہ کہا کہ میں ڈیرے والے کمرے میں چلا جاؤں۔ میں ڈیرے والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک ونڈو سی بنی ہوئی تھی، لکڑی کی کھڑکی تھی۔ میں اس لکڑی کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ باہر کا منظر دیکھ سکوں۔ بہت مٹی تھی۔ میں نے ہم لوگوں کے کھیت کے بالکل ساتھ والے کھیت میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے وہاں پر باقاعدہ دیکھا جیسے ہوا میں کالے رنگ کے سائے ہیں۔ ان کا وجود کبھی انسان کی طرح ہو جاتا ہے اور کبھی دھوئیں کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار وہ جو گندم کے ڈھیر تھے ان کے اوپر آتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گندم ہوا میں اڑتی ہے اور پھر نیچے گر جاتی ہے۔ 3 سے 4 بار میں نے یہ سب دیکھا۔ ابھی میں مسلسل ادھر سے دیکھ ہی رہا تھا، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں کے جو ڈیرے کا کمرہ تھا اس کی کھڑکی کو کسی نے پکڑ کر بہت زور سے بند کیا ہو۔ میں اس کمرے کے اندر تھا اور ڈیرے کا دروازہ بند تھا۔ ہوا سے کھڑکی کھل سکتی تھی لیکن بند نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے باقاعدہ لگا کہ جیسے مجھے کسی نے پیچھے دھکیلا ہے اور اس کھڑکی کو بند کیا ہے۔ میں کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کھڑکی نہیں کھل رہی تھی۔ بالآخر 1 منٹ کے بعد کھڑکی کھل گئی۔ جیسے ہی کھڑکی کھلی، وہاں پر جو ساتھ والے کھیت میں وہ گندم کا ڈھیر تھا اس میں سے کافی زیادہ گندم غائب ہو چکی تھی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنے ابو کو بلایا اور انہیں ساری بات بتائی۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ کافی زیادہ گندم ہم لوگوں نے اٹھا کر ڈیرے میں رکھ لی تھی۔ تقریباً وہاں سے اب بالکل بھی ہم لوگوں کے کھیت میں گندم باقی نہیں بچی تھی۔ اس کے باوجود وہاں پر شدید طوفان تھا، بہت زیادہ چیخو پکار تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہ کام چلتا رہا۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ ہم لوگ ابھی ڈیرے والے کمرے میں ہی تھے۔ ابو اور تایا ابو سے میں نے ساری بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان مخلوقات کا زیادہ نام نہیں لیتے، بس اب چپ کر جاؤ۔ جیسے ہی بارش رکی تو 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس چلے گئے۔ ہم لوگوں کے مزیرے بھی گھر چلے گئے۔ اب ساری گندم ہم لوگوں کے ڈیرے والے کمرے میں ہی پڑی تھی۔ اگلے دن جب ہم لوگ اپنے ڈیرے پر واپس آئے تو ہم لوگوں کی گندم کی 4 بوریاں اس میں سے غائب تھیں۔ ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ بند کمرے میں سے وہ بوریاں کہاں چلی گئیں، اور وہاں پر بہت بڑے بڑے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ وہ پیروں کے نشان ایسے تھے کہ ایک کونے میں تھا اور دوسرا اس سے بہت فاصلے پر تھا۔ عجیب و غریب وہ پاؤں کے نشان تھے۔
بارش ہونے کی وجہ سے زمین بہت گیلی تھی، اس کے باوجود کمرے میں وہ پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پر عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ گندم کی کٹائی بھی ہو گئی، اس کے بعد گندم ساری جیسے ہم لوگوں نے اپنے گھر میں رکھنی تھی وہ بھی رکھ لی، کچھ سیل کرنی تھی وہ سیل بھی کر دی۔ ہم لوگوں کے ڈیرے پر جیسے جنات کا قبضہ ہو گیا۔ ہم لوگوں کے جو مزیرے تھے وہ بار بار یہ بات کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو ڈیرے کے اوپر کوئی نہ دکھنے والا وجود بہت زیادہ ستاتا ہے۔ جب ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیرے والے کمرے میں سے بہت اونچی آواز میں ہمیں کوئی آوازیں دیتا ہے، ہم لوگوں کا نام لے کر آوازیں دیتا ہے۔ جب ہم لوگ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آواز دینے والا کبھی کوئی شخص ہوتا ہے، کبھی کوئی عورت ہوتی ہے اور کبھی کوئی بچہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیت کے پاس جو درخت ہیں ان درختوں کے اوپر سے ہم لوگوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر مارنے والا نظر نہیں آتا۔ ہم لوگوں سے اس کھیت میں اب کام نہیں ہوتا۔ ایک مزدور کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں تھک کر کھیت کے درخت کے نیچے ہی چارپائی پر سو رہا تھا۔ باقی مزدور جو تھے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے میری چارپائی زور زور سے کوئی ہلا رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی میں نے آنکھیں کھولی ہی تھی تو اس چارپائی کو کسی نے پلٹ دیا اور مجھے بہت مارا۔ مجھے مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میری چیخو پکار باقی ساتھیوں نے سنی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا۔ مجھے بہت ساری چوٹیں بھی لگیں۔ ہم لوگوں نے بھی اس کو دیکھا تھا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کھیت پر کام کرنے نہیں آیا۔ پھر میرے ابو اور میرے تایا ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ساتھ والے کھیت میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کے ڈیرے کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے، اندر سے بہت کہکوں کی آواز آتی ہے اور کبھی کبھی وہاں پر تالیاں بجنے کی بھی آواز آتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے اس چیز کی شکایت بھی کرنی شروع کر دی اور تصدیق بھی۔ پھر میرے ابو اور میرے تایا ابو نے ایک عامر صاحب کو بلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ گاؤں کے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جنات کو قابو نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی جگہ سے بھگا سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو بلوال میں ایک عامل صاحب کا پتہ چلا۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے، ان کو لے کر آئے۔ جب عامل صاحب وہاں پر آئے انہوں نے ساری جگہ دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے ڈیرے کے کمرے میں جنات کا پورا ایک خاندان آباد ہے۔ یہ جنات یہاں کے مقیم نہیں ہیں، یہ جنات کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کے لیے یہیں پر رک گئے ہیں، کیونکہ ڈیرا ہر وقت خالی رہتا ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں کی مسلسل رہائش تو تھی نہیں۔ دن کے وقت جب کوئی کام ہوتا تھا تو وہاں پر جا کر ریسٹ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ دھوپ اور گرمی میں باہر نہیں بیٹھا جاتا تھا۔ اور ویسے بھی ہر زمیندار کے پاس ڈیرا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اپنا سامان وغیرہ بھی رکھتے ہیں۔ ان عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان جنات کو نکالنے کے لیے یہاں پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جنات اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے۔ 3 دن کا عمل ہوگا اور 3 دن میں آپ لوگوں کو 3 بکرے بھی یہاں پر لا کر ذبح کرنے ہوں گے۔ ان تینوں بکروں کا جو گوشت ہوگا وہ آپ کے ڈیرے کی چھت کے اوپر پھینکا جائے گا۔ ہم لوگوں نے مان لیا۔ پہلے دن عامل صاحب نے عمل کیا، ایک بکرا ذبح کر دیا اور وہ ڈیرے کی چھت کے اوپر پھینک دیا، جو کہ پلک جھپکنے کے بعد سب غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا، کس نے اٹھایا، کوئی نہیں جانتا۔ پہلے دن کی یہ بات ہے، اس رات ہم لوگوں کے ڈیرے سے بہت بھیانک آوازیں آتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے جانور رو رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری رات کو وہ جو عامل صاحب تھے ان کے اوپر بھی جنات نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ عمل کر کے یہاں سے جا رہے تھے وہ مغرب کے بعد جاتے تھے اور ہم لوگ مغرب سے پہلے بکرے کو ذبح کر کے اس کا سارا گوشت چھت کے اوپر پھینک دیتے تھے۔ تو عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان جنات نے جاتے جاتے مجھے اپنا آپ دکھایا تھا۔ وہ بہت بھیانک ایک خاندان تھا۔ ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے، ان کے قد بہت زیادہ بڑے تھے اور ان کے سر بھی بہت زیادہ بڑے تھے۔ ان لوگوں کی ناک جو تھی ان لوگوں کے پیٹ تک لمبی تھی اور ان کے سر پر 2 سینگ تھے، جسم کے اوپر بے تحاشا بال تھے۔ وہ پورا قبیلہ ایک ہی شکل کا تھا، ان کے بچوں کی بھی یہی شکلیں تھیں اور عورتوں کی بھی یہی شکلیں تھیں۔ وہ جاتے جاتے مجھے اپنا آپ ظاہر کروا کر گئے ہیں۔ جب میں یہاں پر عمل کر کے آپ کے ڈیرے سے نکل رہا تھا تو ان جنات کے قبیلے نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے جانی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی،
کبھی کوئی سانپ بن کے میرے راستے میں آ جاتا تھا تو کبھی کوئی بھیانک جانور بن کے میرے سامنے آ جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی طرف ایک بہت بڑے کالے رنگ کے بھینسے کو بھی بھاگتے دیکھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا میرے قریب آیا۔ میں نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میرے قریب آتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا۔ میں بہت مشکل کے ساتھ اپنے گھر پہنچا ہوں۔ یہ جنات 21 دن تک دوبارہ یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نے آپ کے ڈیرے کے اوپر کیل لگا دیے ہیں۔ اب وہ ڈیرے پر تو قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کہیں آپ کے کھیت کے جو درخت ہیں وہاں پر وہ قبضہ نہ کر جائیں، لیکن حصار میں نے وہاں پر بھی کر دیا ہے۔ 21 دن تک ہم لوگ وہاں پر مسلسل جاتے بھی تھے۔ ابو مجھے تو جانے نہیں دیتے تھے، لیکن ابو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر احساس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے، لیکن کسی کو کوئی تھپڑ نہیں دوبارہ لگا، کوئی دھکا نہیں محسوس ہوا، کوئی آواز نہیں آئی۔ بس کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کبھی کوئی بکری یا کتے کے بولنے کی آواز آتی تھی، پھر وہ غائب ہو جاتے تھے۔ پھر 21 دن کے بعد وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے ڈیرے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں۔ بہت شکریہ فیضان آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheedmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، جو کہ بہت انٹرسٹنگ اور ہارر ناول ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ ولیج ٹول سٹوریز کے اوپر بھی آج کل میں گاؤں کی کچھ ہارر اینیمیٹڈ سٹوریز دے رہی ہوں، جن میں ہارر امیجز نہیں ہیں، ان میں لائیو اینیمیشن کارٹونز ہیں، لیکن گاؤں کے ایک میں نے وہاں پر ماحول کو ڈسکرائب کیا ہے، ایک ایسے کلچر کو دکھایا ہے، ایک ایسے سینیریو کو دکھایا ہے جس میں کسی گاؤں سے ایک چڑیل اس گاؤں میں آ جاتی ہے، کس طرح سے اب اس گاؤں کے لوگ اپنے اس گاؤں میں سے اس چڑیل کو نکالنے کے لیے کوئی کام کریں گے، وہ کیسے کسی دوسرے گاؤں سے کسی عامل یا تانترک کو لے کر آئیں گے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو ولیج ٹون سٹوریز کو وزٹ کرنا پڑے گا اور اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اب میں ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، بلکہ آج ایک ولاگ بھی میں نے پوسٹ کیا ہے، اس کو بھی جا کر وزٹ کریے گا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی سحر اور افطار کی روٹین بھی میں ٹرائی کروں گی کہ ولاگ میں پوسٹ کر سکوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس مبارک مہینے میں اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔